बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। बहुत सारी ख़बरें इस वक्त जो हैं वो पाकिस्तान के सियासी उफ़ुक़ पे मंज़रनामे पे गर्दिश कर रही हैं और बहुत दिलचस्प सूरत हाल है इस वक्त, क्योंकि एक तरफ तहरीक इंसाफ का जारहाना मूड है, उनकी अनाउंसमेंट है, ऐलान है कि जुम्मे से जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर एहतजाजी जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लान कर रही है, जबकि दूसरी तरफ ये ख़बरें हैं कि तहरीक इंसाफ और मुक़्तदरा के बीच में कोई 3 शख्सियात जो हैं वो इस वक्त बातचीत करवा रही हैं या उनके साथ जो है वो बातचीत हो रही है। आज बैरिस्टर गौहर जो हैं चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इसके ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई, अव्वल तो ऐसी कोई मुज़ाकरात की खबर नहीं है, लेकिन अगर कोई हुई तो आवाम को एतमाद में लिया जाएगा या उनसे बातचीत की जाएगी। ये एक बहुत इसलिए ये सब मामलात हुए क्योंकि 2 रोज़ पहले राना सनाउल्लाह खान साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा है, साबिक वफाकी वज़ीर भी रहे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उनका ये कहना था कि बानी तहरीक इंसाफ की जो रिहाई है वो मुमकिन है अगर वो बात कर सकें, यानी इसमें कोई दूसरी राय नहीं होगी, अगर वो बात करेंगे तो हम उनसे कर लेंगे। क्या वाकई बात हो सकती है? बात हो सकती है तो किन शराइत पर हो सकती है? क्या तहरीक इंसाफ की जो 3 शराइत मंजर आम पर आ चुकी हैं वो उनके ऊपर बात करेंगे? ये बहुत अहम सवालात हैं, इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और फिर नून लीग भी अपने एक नए बयानिए के साथ आ रही है और कहा यह जा रहा है कि ये पेशबंदी है उस नई सूरत हाल की, उस नई हिकमत अमली है उस सूरत हाल की जिसमें कि एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बीच में रहेगा, उसके अंदर रहेगा और उसको नैरेटिव को वो वक्त आने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किस हद तक दुरुस्त है? क्योंकि जावेद लतीफ़ साहब एक बयानिया लेके आ रहे हैं, गो के राना सनाउल्लाह खान साहब उनकी तरदीद कर रहे हैं, मगर ये सूरत हाल क्या है? फिर जनरल बाजवा का स्टेटमेंट बहुत अहम आया, जो कि उन्होंने गुफ्तगू की है मुजीब रहमान शामी साहब से, कुछ सीनियर सहाफ़ियों से, और उनकी जेब में कुरान पाक था जो उन्होंने निकाल के ये कहा कि वो कसम उठाते हैं कि अमेरिका के साथ मिलकर इमरान खान साहब की हुकूमत को उन्होंने नहीं गिराया। उन्होंने कहा वो कसम उठाते हैं कि उन्होंने जो एक्सटेंशन के लिए दबाव नहीं डाला, और वो कसम उठाते हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर नहीं भेजा। तो ये वजाहतें और कस्में जनरल बाजवा इस वक्त क्यों उठा रहे हैं, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। बुशरा बीबी साहिबा की सेहत और उससे मुतालिक सवालात, और उनके जो डॉक्टर हैं डॉक्टर आसिम, वो भी इस बात की यकीन दहानी करा चुके हैं कि उनके साथ कोई ऐसा मामला नहीं है उनकी सेहत के साथ। उसके बावजूद क्या ये बयानिया है, ये दबाव है या कुछ और है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं राना सनाउल्लाह खान साहब, जो मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा है, और प्रोग्राम के अगले 2 हिस्सों में हमारे साथ होंगे नबील गबोल साहब और आमिर डोगर साहब। तो पहले राना साहब आपसे बात करते हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त दिया है, क्योंकि आप मुस्तकिल ख़बरों में हैं और आप ये देखते रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान साहब, उनके साथ बात होनी चाहिए। ये आपकी ख्वाहिश है या ये ख़बर है या ये ऑफ़र है, ये पेशकश है? इसको क्या रंग और क्या रूप दिया जाए? देखें, मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे ये समझता हूँ कि इस वक्त हम जिस बहरानी कैफियत में जकड़े हुए हैं, इसका हल जो है वो डायलॉग से ही निकल सकता है। और इस बारे में 21 अक्टूबर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने भी ये कहा था कि मेरी 40 साला सियासी ज़िंदगी का निचोड़ ये है कि जिस मुश्किल में हम इस वक्त हैं, सब सर जोड़ के बैठेंगे। उन्होंने सियासी जमातों के साथ दूसरे अदारों की भी बात की, उन्होंने जुडिशरी की भी बात की कि हम सबको जो है वो बैठना होगा, तो फिर जाके हम इस दलदल से निकल सकते हैं जिसमें आप फंस चुके हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना कि हमारी सियासी जमातों की, सियासतदानों की जो है वो आपस में गुफ्तगू होनी चाहिए, और गुफ्तगू का ना होना जो है वो बुनियादी तौर पे इन मसाइल को जो है वो बढ़ाने का बायस बनेगा। तो ये बात जो है इसको मासवाए इमरान खान साहब के जो बानी PTI हैं, वो सिर्फ तनहा इस बात पे बज़िद हैं पिछले 10 साल से। ये 14 से काम शुरू हुआ है और आज हमने अपने मुल्क को इस सूरत में जो है वो ला खड़ा किया है
تو وہ اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی مگر اب تو ران صاحب وہ 3 شرائط کی بھی بات کریں، نہ کسی کے ساتھ بیٹھوں گا۔ اب وہ 3 شرائط کی بھی بات کریں رانا صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی رہائی تب ممکن، ان کو رہا کیا جائے 9 مئی کے معاملات کو ختم کیا جائے، ان کے آپ نے تیسری شرط بھی سنی ہوگی، آڈٹ کیا جائے، یہ سب معاملات ہیں جو کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے باقاعدہ مطالبوں کی صورت میں ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے شرائط تسلیم کیے جا سکتے ہیں، خاص کر کے 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کے حوالے سے؟ دیکھیں، میں نے جو بات اس سے پہلے بھی کی ہے، جس کو جو ہے وہ ریفرنس کے طور پہ جو ہے وہ کوٹ کیا جا رہا ہے، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کی رہائی کے لیے وہ ہمارے ساتھ بات کریں اور کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ کوئی سیٹلمنٹ یا کوئی جو ہے وہ اس قسم کا کوئی معاملہ کرنا چاہتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بات چیت تو آپس میں جو ہے وہ غیر مشروط ہونی چاہیے، لیکن جب آپ بات چیت ہو تو اس پہ بھی بات کر لیں، اپنے مقدموں پہ بھی بات کر لیں، 9 مئی پہ بھی کر لیں، رہائی پہ بھی کر لیں، گرفتاری پہ بھی کر لیں، ہر معاملے کے اوپر بات کر لیں، لیکن گفتگو جو ہے وہ غیر مشروط ہونی چاہیے۔ مشروط کبھی بات نہیں ہوتی، مشروط بات کوئی بات نہیں ہوتی۔ غیر مشروط طور پہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھیں، وہاں پہ آپ جس مسئلے کو اٹھانا چاہیں اس کو اٹھائیں، الیکشن سے لے کے جو ہے وہ 9 مئی تک اور 9 مئی سے لے کے 26 نومبر تک اور 26 نومبر سے لے کے 25 مئی تک اور ووٹ آف نو کانفیڈنس تک 18 تک یا 14 تک، جہاں تک آپ بات کرنی چاہیں کریں، لیکن یہ کہنا کہ جی پہلے یہ 10 چیزیں پوری کرو، یہ 3 چیزیں پوری کرو تو پھر بات ہوگی، تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو وہ تو آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، یعنی وہ سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت اگر بات نہیں کری تو چند مہینوں کے بعد وہ ان سے بات نہ کرے؟ تو سیاسی جماعتیں اس دورانیے کو استعمال کرنا چاہتی ہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے کس معاملے کے اوپر بات کریں گے؟ معاملہ یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ تھی تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے ان کو روکا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ بات نہ کریں۔ ہم نے باوجود اس کے کہ 18 کے الیکشن میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، یا یوں سمجھیے کہ ان کی جو پوزیشن آج ہے ہماری اس وقت وہ تھی، ہم یہ جو ہے وہ آہو پکار کر رہے تھے کہ جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، ہماری اتنی سیٹیں جو ہیں یہ آپ کھا گئے ہیں، ہمیں RTS بٹھا کے آپ نے جو ہے وہ ہماری اکثریت ختم کر دی ہے۔ تو اس کے باوجود آن دی فلور آف دی ہاؤس دی دین پریزیڈنٹ آف PMLN اینڈ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان صاحب جیسے بھی ہے، جو بھی ہمارے ساتھ ہوا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، ہمیں بڑا گلہ ہے، ہمیں بہت افسوس ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن اب آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے چارٹر آف اکانومی کرنے کو تیار ہیں، اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرنے کو تیار ہیں، اس ملک کی اکانومی کو جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا جی قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ میں نے تو تمہیں چھوڑنا ہی نہیں ہے، میں نے تو تمہیں جیلوں میں ڈالنا ہے سب کو۔ تو اس وقت کیا اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا تھا کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ بات نہ کریں؟ یہ ان کی ایک اپنی افتادہ ہے، یہ بندہ جو ہے یہ اس کی اپنی سوچ ہے، اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس ملک کو کسی حادثے سے دو چار کرنے کے درپے تھا، آج بھی ہے، اور اللہ اس ملک کو محفوظ رکھے، یہ اس ملک کو کسی حادثے سے دو چار کر دے گا۔ تو آپ کو نوشتہ دیوار لگ رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس سے بچاؤ کا کیا؟ کیونکہ آپ نے کل دیکھا ہوگا شامی صاحب نے کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے جناب باجوہ کی، اس میں تو وہ وضاحتیں دے رہے ہیں، وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں، وہ جیب سے انہوں نے قرآن پاک نکال کے اس پہ قسم اٹھائی کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کے حکومت نہیں گرا رہے تھے، وہ ایکسٹینشن نہیں مانگ رہے تھے، وہ نواز شریف صاحب کو واپس نہیں بھیج رہے تھے۔ ان کو کیوں ضرورت پیش آئی رانا صاحب کہ وہ وضاحت کریں اور وہ قسمیں اٹھائیں؟ کیا وجہ ہے؟
بہرحال انہوں نے اگر بات کی ہے، اپنی وضاحت کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے ایسا ہی کیا ہے جیسا شامی صاحب بتا رہے ہیں، تو انہیں یہ بات جو ہے وہ کسی ایسے فورم پہ بھی آ کے کرنی چاہیے کہ پھر لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، اور اگر ہو سکے تو کسی کو کویسچن کرنے اور اس کو آنسر کرنے کا بھی انہیں موقع دینا چاہیے، تاکہ لوگ پوری طرح سے حالات سے جو ہے وہ آگاہ ہو سکیں، کیونکہ یہ الزامات تو ان کے اوپر ہیں، لیکن یہ الزامات جو ہیں یہ لگائے تو عمران خان صاحب نے، یہ عمران خان صاحب کا ہی یہ الزام ہے کہ امریکہ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ انہوں نے میری حکومت گرائی۔ اگر انہوں نے نہیں گروائی اور وہ قرآن پاک کے اوپر یہ بات کہنے کو تیار ہیں، تو انہیں قوم کے سامنے آگے کہنی چاہیے یہ بات۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، کیونکہ آپ خود بھی وٹنس ہیں بہت ساری چیزوں کے، جنرل باجوہ نے کیا اپوزیشن سے کہا، یا وہ جو ایک نیوٹرل ہو گئے وہ کس وجہ سے ہوئے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، جو بات اس وقت سامنے آئی وہ تو یہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے، دی دین اسٹیبلشمنٹ، بلکہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو موجودہ انتہائی اہم عہدوں پہ فائز معزز شخصیات ہیں، وہ بھی غالباً اس فیصلہ سازی میں موجود تھی۔ تو باجوہ صاحب کے بقول جو انہوں نے اپنی الوداعی سپیچ کی، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے یہ کیا ہے، لیکن اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نیوٹرل رہیں گے اور ان چیزوں میں ہم حصہ نہیں لیں گے۔ ملک کی سیاست کو جو ہے وہ ہم اپنے سے جو ہے وہ ریگولیٹ نہیں کریں گے، بلکہ اسے سیاستدانوں کو جو ہے وہ اپنے انداز سے چلانے کا موقع دیں گے۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہوا عدم اعتماد۔ اب عدم اعتماد میں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں عمران خان صاحب کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے اس بات پہ نہیں ہوئی کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے سیاست میں، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ حکومت کو مجبور کرتی ہے یا حکومت کو جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے۔ ان کے ساتھ ان کی لڑائی اس بات پہ ہوئی کہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ مداخلت کریں، انہوں نے کہا جی نہیں، ہم نے فیصلہ کر لیا، ہم اب نیوٹرل ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، تو یہ تو چوکی دار ہیں، یہ چوکی دار کیسا چوکی دار ہے، گھر میں جو ہے وہ چور آ جائیں، یعنی وہ ہمیں سمجھتا ہے کہ ہم ڈاکو ہیں، اور ڈاکو جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لا رہا ہے، تو کہتا ہے جی گھر میں ڈاکو آ جائے اور چوکی دار کہے کہ جی میں نے جو ہے وہ فائر نہیں کرنا یا میں نے کوئی مداخلت نہیں کرنی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب جلسوں میں کرتے رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ لڑائی جو اس وقت عمران خان صاحب کی ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست میں یا حکومت میں جو ہے وہ عمل دخل نہ رکھے، بلکہ اس کی تو لڑائی یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں مداخلت کرتے، آپ کیوں نہیں معاملات کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے، اور اپنا جو ان کا پونے 4 سال کا ٹائم ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے مسلسل اپنی حکومت کے لیے مدد لیتے رہے، بلکہ وہ اس وقت تو کہتے تھے کہ آئی ایس آئی جو فون ٹیپ کرتی ہے یہ تو بڑا اچھا کام کرتی ہے، اسے کرنا چاہیے یہ۔ تو ران صاحب اس بات کی گارنٹی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بات نہ کرے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جنرل باجوہ بہرحال ان کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو واپس باہر بھجوایا تھا، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ کل کو ڈائریکٹلی ان کے ساتھ بات نہ کریں؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ملک کی بہتری کے لیے تو جو ہے وہ حکومت وقت کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنے کو تیار ہے، کام کر بھی رہی ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اس کی مدد کی جائے اور اس کی مدد کر کے اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے بچایا جائے یا اس کی حکومت بنوائی جائے، تو میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان چیزوں میں نہیں پڑے گی۔ یہ ان کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ان چیزوں میں نہیں پڑنا اور انہوں نے نیوٹرل رہنا ہے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر کوئی جا کے ان سے لڑائی کرے، ان کے اوپر چڑھائی کر دے، 9 مئی کر دے ان کے اوپر،
اس کا تو پھر وہ جواب انہوں نے دینا ہی ہے. اس بات کا امکان آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک اور 9 مئی کریں گے؟ ران صاحب کوئی اور 9 مئی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ جو ہم 2-3 دن سے سٹیٹمنٹ سن رہے ہیں پی ٹی آئی کی، تو ایک مزاحمت ان کے اندر جو ہے وہ جنم لے رہی ہے دوبارہ سے، تو اس کا امکان موجود ہے کیا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ چند لوگ ہی ہوں گے، چند سے مراد کے چند 100 لوگ. جس طرح سے 9 مئی کو بھی ان کا یہ خیال تھا کہ عوام ہمارے ساتھ بہت بڑی تعداد میں نکل آئیں گے اور ہم ہر چیز کے اوپر غالب آ جائیں گے، لیکن وہ ان کا خواب پورا نہیں ہوا اور عوام نہیں نکلے. لیکن ان کے چند 100 ورکرز جو ہے وہ ان کے ساتھ نکلے اور جو انہوں نے کہا تھا وہی انہوں نے کیا. 9 مئی کو جو ہوا وہ باقاعدہ پی ٹی آئی کی پلاننگ سے ہوا، پی ٹی آئی کی منصوبہ بندی سے ہوا. بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ اس منصوبہ بندی میں اپنی 2nd اور 3rd ٹیئر قیادت کے ساتھ بالکل ملوث تھے، ملزم ہیں اس بات کے. تو اس کو ثابت کیسے کریں گے وہ سر؟ چند 100 نکلے اور ثابت تو ان کے اپنے ٹیلی فونک پیغامات ہیں، ان کی اپنی ویڈیوز ہیں. یہ جہاں پہ آگ لگا رہے ہیں سارے لوگ، یعنی یہ تو ایک ایسا عمل ہوا ہے کہ اس عمل کی تو میرا نہیں خیال کہ باہر سے کوئی ایویڈنس لانے کی ضرورت ہے، ہر چیز موجود ہے. لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو 3-4 مہینوں میں پروسیکیوشن مکمل کر کے ان کو سزائیں ہونی چاہیے تھی. جو ان کو سزائیں نہیں ہوئیں تو اس میں جو ہے وہ ان کو اپنی مظلومیت کا پراپیگنڈا کرنے کا جو ہے وہ موقع ملا. وہ سزائیں کیوں نہیں ہوئی رانا صاحب؟ کیونکہ آپ بار بار ہماری طرف ہاں آپ اس وقت وزیر داخلہ تھے، یہ کیوں پروسیکیوشن ٹھیک نہیں ہوئی اور کیوں سزائیں نہیں ہو سکی؟ کیونکہ یہی بات بار ہو رہا ہے، آپ بھی یہی کہتے ہیں، جاوید لطیف صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی ساز باز ہے. تو کیا وجہ ہوئی پھر؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں بالکل اس بات پہ معترض ہوں کہ یہ ان کے سپیڈی ٹرائل ہونے چاہیے تھے، سزائیں ان کو ملنی چاہیے تھیں. لیکن کیونکہ یہ پنجاب میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس یہ سارا جو ہے وہ معاملہ تھا، تو میں اس میں نیت کی خرابی کی بات میں نہیں کرتا. لیکن انہوں نے کوشش بھی کی ہے، لیکن بعض بیچ میں رکاوٹیں پڑتی رہی ہیں. اور یہ لیگل ٹیم جو ہے، لیگل ٹیم میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ اپنے کام کو بہتر طور پہ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کر سکی. تو اس میں کمی کوتاہی تو ہے، لیکن اس میں کوئی بدنیتی والی بات جو ہے نا، وہ جہاں تک مجھے معلوم ہے یا میری انفارمیشن ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا مستقبل ہے عمران خان صاحب کے کیسز کا؟ کیونکہ سائفر کے حوالے سے بھی اور توشہ خانہ پہ بھی آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، اب 190 ملین پاؤنڈ ہے اور 9 مئی کے واقعات ہیں، رہائی ممکن ہے ان کی؟ دیکھیں، 9 مئی کے واقعات ہوں یا سائفر والا کیس ہو یا 190 ملین پاؤنڈ والا، یہ اتنے اور توشہ خانہ، ایون توشہ خانہ، یہ کیسز تو 2 × 2 = 4 ہیں. بڑے مضبوط کیسز ہیں، ایویڈنس موجود ہے. یعنی ان کیسز میں جو الزام ہے، عمران خان یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں نے یہ نہیں کیا. سائفر کا وہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں نے اس پریویلیج ڈاکومنٹ کو جو ہے وہ پبلک نہیں کیا. وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ اس کے اوپر وہ کیبنٹ سے اور باقی جو سارا معاملہ کیا وہ میں نے نہیں کیا. وہ کہہ ہی نہیں سکتا یہ. اسی طرح سے توشہ خانہ سے تحفے اور گھڑیاں جو ہیں، وہ یعنی یہ کہنا کہ میں نے نہیں کیا یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ثابت ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے، کیونکہ پروسیکیوشن میں جو ہمارا لا ہے اس میں یہ ہے کہ ملزم نے بھلے جرم کیا ہو، لیکن اگر وہ شک پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جاتا ہے. تو اب اگر پروسیکیوشن میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے کسی وجہ سے، پروسیجرل لیپسز ہو جائیں، تو اس کا ان کو فائدہ پہنچ جائے، تو میں کہہ نہیں سکتا. باقی ان چیزوں میں، ان کیسز میں یہ بے گناہ نہیں ہے، یہ گناہ گار ہیں. تو ران صاحب اب آپ کے نیریٹو پہ آتے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب ناراض ہیں، ناخوش ہیں، مایوس ہیں، اور اسی لیے ایک اور گروپ ہے، آپ بھی ہیں اس میں، جاوید لطیف صاحب بھی ہیں، جو کہ ایک نئے نیریٹو کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور وہ نیریٹو چند مہینوں کے بعد جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے، اور ابھی سے آنا شروع ہو گیا، اور اس کا فائدہ ہوا ہے پچھلے انتخابات میں، ضمنی انتخابات میں. کیا یہ بات درست ہے سر؟
جی دیکھیں، ہم نے اپنا پورا جو ہے وہ انالیسس شروع کیا ہوا ہے، اور ہم ایک زندہ متحرک جو ہے وہ جماعت ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ 8 فروری سے پہلے یا اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس معاملے میں کوئی جو ہے وہ غور و خوض نہیں کیا۔ وہ ہم اپنی ہر چیز کو جو ہے وہ پوری طرح سے انالائز کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں بھی کوئی کمی کوتاہی ہوگی وہ انشاءاللہ تو اس کو فل کریں گے، اور ایک ایسی جماعت جو ہے وہ لوگوں کی خدمت پہ یقین رکھتی ہے، جو پرفارم کرنے کے اوپر یقین رکھتی ہے، اور وہ جو اس ملک کو جو ہے وہ آگے لے کے جانے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنے میں جو ہے وہ پوری طرح سے مخلص ہے اور کمیٹڈ ہے۔ تو ایسی جماعت کے طور پہ ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں گے، اور میاں نواز شریف صاحب اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے تو وہ انشاءاللہ پارٹی کو لیڈ کریں گے۔ تو جاوید لطیف صاحب جو الزامات لگا رہے ہیں سر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کے کچھ لوگوں کو ہرایا گیا، نواز شریف صاحب کو اقتدار میں آنے سے روکا گیا، اور یہ کہ نیریٹو جو تھا وہ، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے الزامات درست ہیں کہ ایسا ہوا ہے باقاعدہ طور پہ؟ نہیں، جاوید لطیف صاحب جو ایک بیانیہ بیان کر رہے ہیں، وہ اس بات کا احساس نہیں کر رہے کہ ان کے بیانیے کی ذمہ داری پھر وہ کس کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کا وزیر اعظم بننے کے لیے راستہ روکا گیا، تو پھر یہ کس نے روکا اور پھر کون بنا؟ وہ اس بات سے بالکل بیگانہ ہو کے یہ تبصرہ فرمائے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے سینئر ساتھی ہیں، تو اگر ان کی اس بات کے اوپر یقین کیا جائے تو پھر آگے جو اس کا رزلٹ نکلتا ہے وہ تو بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے۔ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ میاں شہباز شریف جو ہے وہ خود وزیر اعظم بننے کے لیے جو ہے وہ میاں نواز شریف کو جو ہے وہ پیچھے کریں؟ وہ تو خود ان کے نعرے مار رہے تھے جو ہے وہ پوری الیکشن کمپین میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جاوید لطیف صاحب بھی بڑے کمیٹڈ ہیں، مخلص ہیں پارٹی کے ساتھ، میاں نواز شریف کے ساتھ ہم بھی ہیں، لیکن ہم دونوں مل کے بھی میاں شہباز شریف صاحب سے زیادہ کمیٹڈ نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوئی ایسی بات، کوئی ایسی سازشی تھیوری جس کے معنی کچھ سے کچھ نکلتے ہوں، وہ ہمیں اس قسم کی بات جو ہے وہ وداؤٹ ویریفیکیشن جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کرنی بھی ہے تو پہلے ہم جماعت میں بیٹھ کے یہ بات ثابت کریں کہ جی یہ سازش ہوئی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر تو وہ کس کے آپ کے خیال میں کس کے کہنے پہ جاوید لطیف صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی موٹیو تو ہوگا۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ کسی کے میرا نہیں خیال کہ کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں، وہ خود ہی تھوڑا دل برداشتہ ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور میں ان کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ یہ بالکل غلط ہے، اور ان کا یہ الزام یا ان کا یہ بیانیہ جو ہے قطعی درست نہیں ہے۔ ران صاحب یہ بھی بتا دیں کہ کیا کوئی نیا این آر او ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جب میں بنیادی طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جس صورتحال میں ملک ہے، آگے راستہ جو ہے وہ اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک سب بیٹھ کے جو ہے وہ معاملات کو نہیں سلجھائیں گے۔ 21 اکتوبر کا ہمارا جہاں سے ہم نے الیکشن شروع کیا تھا، وہی پاکستان مسلم لیگ نون کا یہی پیغام تھا، اسی پیغام کو لے کے ہم جو ہے وہ عوام میں گئے تھے۔ تو معاملہ جی جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو پھر جب بیٹھیں گے سب تو پھر یہ شرط رکھ کے کہ جی یہ ہوگا یا یہ نہیں ہوگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی پھر مثبت بات ہے۔ بیٹھیں، بات کریں، ہر معاملے پہ بات ہو سکتی ہے اور سب کچھ ہی ہو سکتا ہے۔ کسی چیز کے اوپر بھی جو ہے وہ ہم یہ کیوں پہلے سے پریزیوم کرنا کہ جی یہ ہو سکتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں، جو بہتر ہے وہ ہر حال میں اور ہر قیمت پہ ہونا چاہیے۔ جی، ورنہ یہ بھی فرما دیں، پھر میں بریک لوں، ورنہ کیا ہو سکتا ہے؟ ورنہ پھر جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ اسی بات پہ
آمادہ رہے کہ انہوں نے نہ کسی کے ساتھ بیٹھنا ہے نہ کسی کے ساتھ بات کرنی ہے اور مستقل ہٹ درمی اور محاذرائی سے کام لینا ہے، تو پھر اس کا جو ہے وہ پھر دو ہی صورتیں ہیں، یا ملک کو نقصان پہنچے گا یا پھر ان کی سیاست کو نقصان پہنچے گا۔ جی، دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، ہم رانا بات کر رہے تھے، ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں اور واقعی چھوٹی ہے، اس کے بعد نبیل گبول صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبیل گبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رکن قومی اسمبلی، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور کئی بار وفاقی وزیر رہ چکے ہیں۔ عامر ڈوگر صاحب نے ہم سے وعدہ کیا ہے، چیف وپ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن بہرحال ہم ان کے منتظر ہیں اگر وہ آنا چاہے پروگرام میں۔ لیکن گبول صاحب، آپ سن رہے تھے ابھی بات جو کی رانا ثناء اللہ صاحب نے، اور اسلام آباد کے اندر مختلف باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ شاید کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ آپ کی کیا اطلاعات ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی مقتدرہ کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ واقعی کوئی ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیں، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، لیکن آج مجھے ان کے ایک ایم این اے تھے جو مجھے وہاں پر قومی اسمبلی میں ملے، انہوں نے یہ بات مجھے کہی، اب وہ ظاہر ہے اپنا کوٹ نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے کہی کہ بات چیت ہو رہی ہے حکومت کے ساتھ۔ اب حکومت میں کون لوگ ہیں کس کے ساتھ، لیکن بات چیت ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب سے یہ قومی اسمبلی وجود میں آئی ہے تو ہاؤس کو چلنے بھی یہ نہیں دے رہے تھے، اچھا، لیکن آپ دیکھیں آج بالکل اچھا ڈیفرنٹ ماحول تھا۔ گبول صاحب، میں نے اس پہ آنا ہے، شامی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مجیب الرحمان شامی صاحب پاکستان کے سینئر ترین صحافیوں میں معتبر ترین نام ہے۔ السلام علیکم شامی صاحب۔ وعلیکم السلام شامی صاحب، بہت بہت شکریہ، فائنلی یو آر آن مائی شو۔ سر، میں یہ پوچھنا چاہی تھی کہ آپ کی کوئی بڑی دھواں دھار قسم کی میٹنگ ہوئی ہے، کل آپ نے بتایا بھی، اس کی ابھی تک لوگ پوچھ رہے کیوں ہوئی میٹنگ، وضاحتیں کیوں، قسمیں کیوں؟ باجوہ صاحب سے کوئی دھواں دھار میٹنگ نہیں ہوئی۔ اچھا، ایک شادی کی تقریب تھی، اس میں وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے، ہم بھی تھے، اتفاقیہ ملاقات ہو گئی، تو چند منٹ کے لیے ہم الگ بیٹھ گئے ایک میز کے اوپر اور اپنے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی، بس اتنی سی بات ہے۔ اچھا، تو لیکن ان کو وضاحت پیش کرنے کی کیوں، آپ کو کیا لگا کیوں وہ وضاحت دے رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو دیکھیں، جب ہم بیٹھتے ہیں، جب حالات پہ یعنی تبصرہ کرتے ہیں، پھر سوالات بھی کرتے ہیں، کو پوچھتے ہیں، پھر جواب بھی آتا ہے، تو مطلب ان سے ایک تو بے تکلفی کے ماحول میں گفتگو ہوئی اور انہوں نے یہ دو تین باتیں جو ہیں اپنی طرف سے اس کی وضاحت کر دی، بھائی اتنی سی بات ہے۔ اب سمٹے تو دل عاشق اور پھیلے تو زمانہ ہے۔ اچھا، وہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف صاحب کو بھیجنے میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا؟ نہیں، ان کا نہیں، میں نے ان کو نہیں بھیجایا، نہ میرا کوئی کردار تھا اس میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت چاہتی تھی کہ نواز شریف صاحب وطن سے واپس یعنی باہر چلے جائیں وہ؟ اب اس کا جو بھی مطلب، آپ تو خود ماشاءاللہ اتنی زیرک خاتون ہیں، ہم تو آپ سے خود سیکھتے ہیں۔ آپ جو اس کا جس میں بال کی کھال جس طرح اتارنا چاہیں اتار لیں، جو نتیجہ نکالنا چاہیں۔ سر، آپ استاد ہیں ہمارے، میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ ابھی ایک بات ہو رہی ہے کہ کوئی مذاکرات ہوں گے، دوبارہ بات چیت کا عمل شروع ہوگا، آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے بیچ میں کوئی رابطہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ نے تو دروازے بند کیے ہوئے ہیں اپنے، اور کان بھی بند کیے ہوئے ہیں، وہ تو نعت کی چیز میں چل رہی ہے اپنے بقول یا اپنے تئیں یا بدوم خود۔ لیکن جہاں تک سیاستدانوں کا تعلق ہے تو مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ وہ بات چیت پر تیار ہے، اور اگر یہ جو خان صاحب نے اتحاد بنایا ہے اور اس میں جو لوگ شامل ہیں وہ سیاسی جماعتیں شامل ہیں، سیاسی لوگ شامل ہیں جو کہ اتحادی بھی رہے ہیں مسلم لیگ نون کے، تو اگر یہ اتحاد جو ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کے ذریعے سے کوئی رابطہ ممکن ہو سکتا ہے، میرا خیال یہ اس کا ایک ایسا پہلو ہے جس پر غور کیا جانا چاہیے۔ تو میرا خیال اصل بات تو یہ ہے کہ جب خان صاحب اور ان کے جو سیاسی مخالف ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو فریق تسلیم کریں، آپس میں ملیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔
جی بہت بہت شکریہ شامی صاحب. ہماری تو خواہش ہے کہ کبھی لمبی آپ سے نشست ہو، لیکن بہرحال بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. تیمور جھگڑا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور گبول صاحب بھی ہیں. جھگڑا صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. میں گبول صاحب سے ذرا بات کر کے آپ کی طرف بھی آتی ہوں. یہ جو بشرا بی بی صاحبہ کی طبیعت کا معاملہ ہے، اور ابھی آپ نے شامی صاحب کو سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سب دروازے بند ہیں. ہمارے پاس بھی یہی اطلاعات ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ پاکستان تحریک انصاف کے رویے میں تبدیلی آئی ہے. جو آپ کہہ رہے تھے کہ آج ہاؤس کے اندر چینج رویہ تھا، وہ تبدیلی آپ کے خیال میں کیوں ہے اور کیا تبدیلی ہے؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے اس وقت جو ایڈوائزر ہیں اور جو پارٹی کو چلا رہے ہیں، وہ کوئی ایک شخص نہیں ہے. پارٹی کا چیئرمین نہیں چلا رہا ہے، وائس چیئرمین نہیں چلا رہا ہے، مختلف 2-3 گروپس ہیں جو چلا رہے ہیں. اب وہ لیڈرشپ کو کیا جو ہے مشورے دیتے ہیں. کوئی ایک مشورہ دے رہا ہے کہ آپ بات چیت کریں، دوسرا کہہ رہا آپ بات چیت نہ کریں، آپ نیلسن منڈیلا بن جائیں. مطلب یہ ساری بات چیت چل رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے خان صاحب کی ایک عادت ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے ان لوگوں سے ایڈوائز لیتے ہیں جن کو وسیم اکرم پلس کہتے ہیں. مطلب امیچور پولیٹیشین جنہوں نے ان کے ساتھ منسٹری میں، مطلب منسٹر تھے ان کے ساتھ، جو چھوڑ کے چلے گئے سب سے پہلے، ان کی باتوں میں آ کر انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیڈ آن کولیشن لیا. یہ تو آپ اپنا مطلب ہیڈ آن کولیشن کی وجہ سے آپ اس مقام پر پہنچے. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے شرائط پر. اور ہم کیونکہ گورنمنٹ اس وقت نواز شریف کی ہے، اور جس طرح آپ کا سوال بار بار گورنمنٹ سے نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ میں گورنمنٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ ڈائیلاگ ہو. جس طرح رانا صاحب کہہ رہے تھے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو غیر یقینی صورتحال سیاسی طور پر، لیکن وہ آپ سے بات نہیں کریں گے نا. وہ تو کہتے ہیں کہ اب سیاسی لوگوں سے میں بات نہیں کروں. وہ اگر ہم سے بات نہیں کریں گے، ہم مطلب گورنمنٹ سے بات نہیں کریں گے، سیاسی لوگوں سے بات نہیں کریں گے، تو پھر وہ کیوں کہتے ہیں کہ جی ہم شروع سے ان کا ایک سٹانس تھا کہ ہم جو ہے غیر جمہوری لوگوں سے بات نہیں کریں گے. یہ ان کا سٹانس ہے. لیکن آج وہ کہتے ہیں نہیں، ہم انہی سے ہی بات کریں گے. مطلب خود جو ہے ان کی خواہش یہ کہ ہم انہی سے بات کریں. تو میں صرف یہ سمجھ رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کچھ زیادہ عرصے تک یہ آپس میں ایک دوسرے ٹکراؤ کی فضا جاری رہ سکتی ہے. ان قریب میں آج مجھے خوشی ہوئی کہ قومی اسمبلی میں نے دیکھا کہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اور ہاؤس کے بزنس چلانے میں یہ سپورٹ کر رہے تھے. اور آنے والے دنوں میں بھی میں یہی دیکھ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ 2 اراکین کو معطل کیا گیا تھا اس کے بعد؟ نہیں، اس کے بعد دیکھیں جو بھی وجوہات ہو، ہم کہتے ہیں کہ ہاؤس کے بزنس چلنے دیں. آپ کے اختلافات ہیں، آپ آئیں ہاؤس میں، آپ اپنی تکلیف. یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے ویسے جھگڑا صاحب. یہ ایک طرف ظاہر ہے کہ مزاحمت کی بات ہو رہی ہے، جمعے سے ایک تحریک کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری جانب قومی اسمبلی کے اندر بھی آج رویہ جو ہے وہ مختلف نظر آیا پی ٹی آئی کا. تو یہ کیا مفاہمت اور مزاحمت کا امتزاج ہے، یا مزاحمت کے ذریعے سے مفاہمت کرنا چاہتی ہے تحریک انصاف؟ نہیں، گورنمنٹ لیگل ہے، لیکن جو رویہ اس ہوگا اسی لحاظ سے جواب ملے گا. پہل گورنمنٹ کو کرنی ہے. بنیادی جو 2 ایشوز ہیں، ایک خان صاحب، بشرا بی بی اور سارے پولیٹیکل پرزنرز پہ یہ جو فیک کیسز ہیں، اور دوسری چیز کہ پی ایم ایل این کے اپنے لوگ جو الیکشن کو پہ سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس الیکشن کی کوئی انویسٹیگیشن نہ ہو. یہ 2 چیزیں جو ہے وہ کرنی پڑیں گی. یا تو پی ایم ایل این کہہ دے کہ ہمیں جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری حکومت چلی جائے گی، کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نہیں جیتے، ورنہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. میں تو بار بار کہتا ہوں، اگر کسی کو جو ہے وہ اس پہ شک ہے تو دیکھ لیں کہ کے پی گورنمنٹ کتنی آگے بڑھی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ انگیج کرنے میں. تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ بزنس بھی چلتا رہے گا اور ساتھ میں دباؤ بھی بڑھایا جائے گا. ابھی آپ نے ضمنی الیکشن دیکھا ہے، باجوڑ کے اندر خود آپ کی جماعت کا جو پرانا ورکر تھا اس نے آپ کی موجودہ جماعت کے ورکر کو ہرا دیا. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کو تحریک انصاف سے زیادہ خطرہ ہے؟ اور اس چیز کو آپ کیسے اوورکم کریں گے؟ یہی وہ بات ہے جو گبول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپسی اختلافات بہت زیادہ ہیں تحریک انصاف کے اندر. ڈیموکریٹک پارٹی میں اختلافات ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کے قریب بھی پرفیکٹ پارٹی نہیں ہے، لیکن یہ بات واقعی سچ ہے
کہ عمران خان کے علاوہ چونکہ ہائرارکی جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے جو باقی پارٹیز میں ہوتی ہے، تو ہمارے اختلافات زیادہ سامنے نظر آتے ہیں. لیٹس ایڈمٹ اٹ. لیکن یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے کیونکہ عمران خان کی جو لیڈرشپ ہے وہ انڈسپیوٹڈ ہے. جو آپ نے باجوڑ کا کہا، یہی تو ہمیں میرے خیال میں صرف پی ٹی آئی کے نہیں پورے پاکستان کی سیاست کا ایشو دکھاتا ہے. پاکستان کی عوام آگے بڑھ گئے ہیں. باجوڑ میں تو لوگوں نے ایک سمپل فیصلہ کیا جو جنرل الیکشن میں انہوں نے کے پی میں 4 میں بھی کیا تھا. انہیں پی ٹی آئی پسند تھی، ان کے خیال میں کینڈیڈیٹ غلط تھا، انہوں نے اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا پی ٹی آئی کا ہی جو پی ٹی آئی سے نہیں کھڑا تھا، لیکن ان کے خیال میں اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی. یہ بالکل ہمارے لیے لرننگ ہونی چاہیے. لیکن جو 8 فروری کو اور پھر 21 اپریل کو پنجاب میں ہوا، میری ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ اس طریقے سے پاکستان کے لوگوں کے جذبات سے نہ کھیلیں. کہیں آگے پیچھے the cord will snap. لوگوں کا ٹرسٹ سٹیٹ پہ اور کی پروسیسز پہ ہونا چاہیے. الیکشن فنڈامنٹل ہے. اور جو 8 فروری کو ہوا، 9 فروری کو سوری، کیونکہ 8 فروری کو پولنگ ٹھیک ہوئی تھی، اور جو 21 اپریل کو ہوا وہ مذاق ہے. اچھا مگر ٹھیک صحیح ہے، لیکن 21 اپریل کو بھی آپ کہہ رہے دھاندلی ہوئی. آپ کو لگتا ہے 21 اپریل کو دھاندلی ہوئی ہے؟ ضمنی انتخاب جو ہیں، کیونکہ اکا دکا تو ہم نے گجرات کا حلقہ دیکھا، لاہور کے اندر بھی کچھ لوگوں نے شکایات کی، مگر اوورال شکایات نہیں ملی. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اس دفعہ بہت منظم انداز میں دھاندلی ہوئی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے یا واقعی لوگ جو ہے وہ تحریک انصاف سے پیچھے ہٹ رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ تو ظاہر ہارنے والا ہمیشہ کہتا ہے. میں آپ کا بھی لیتی ہوں پوائنٹ آف ویو، گبول صاحب سے پوچھ لوں. ہارنے والا ہمیشہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے. اب بات یہ ہے کہ کہتے ہیں جی نوازا گیا تھا فارم 47 والوں کو، جو ہے حکومت دی گئی ہے. 8 فروری کے الیکشن میں میسو دھاندلی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں 8 فروری کو اگر ان کو نوازا گیا ہے، نواز شریف صاحب کی پارٹی کو یا کسی اور جماعت کو، تو میرے نظر میں 8 فروری کو ان کو بھی نوازا گیا ہے. پی ٹی آئی والوں کو. وہ کیسے؟ جو ان کو 100 سیٹیں ملی ہیں، پھر ان کو بھی نوازا گیا ہے. تو دھاندلی کی اگر بات کرتے تو میں تو سمجھتا ہوں 8 فروری واقعی دھاندلی ہوئی ہے. 8 فروری دھاندلی اس لحاظ سے بھی ہوئی ہے کہ ایک اگر ایم این اے کا کینڈیڈیٹ جیت کر آتا ہے 1.5 لاکھ ووٹ سے، ایک ایم این اے کا جو تحریک انصاف کا جو تھا، اتنے لوگ تو پولنگ اسٹیشن کے باہر نظر ہی نہیں آئے کسی کو. اتنے لوگ پولنگ اسٹیشن کے باہر نظر نہیں آئے. 1.5 لاکھ تو جیتنے والے کو ملے، ہارنے والے کو بھی 1 لاکھ ملے. کل ملا کے 4-5 لاکھ لوگ کہاں سے نکل کر آئے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی دھاندلی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو 100 سیٹیں ان کو ملی ہیں، ان کو نوازا گیا ہے. پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی؟ بالکل. کیوں یہ تو پاپولر تو تھے نا عمران خان صاحب. اتنی پاپولیرٹی کو تو میں دیکھیں نا، اگر یہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ ہمیں سیٹیں دی گئی ہیں، جس طرح کہتے ہیں جی کراچی میں سیٹیں ان کو دی گئی ہیں، پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کو دی گئی ہیں، ہمیں سیٹیں دی گئی ہیں، بتاتے نہیں ہیں کس نے دی ہیں. ہم تو ان کے اوپر بھی میں تو سوالیہ نشان ضرور اٹھاؤں گا کہ پولنگ سٹیشن خالی ہے. ووٹنگ کا ریشو 30% اوپر کہیں گیا نہیں ہے. جو ووٹنگ کا ریشو ہے، کہاں سے 4-5 لاکھ ووٹ پڑے ہیں؟ تو نوازا تو پھر ان کو بھی کیا ہے. اچھا، تو یہ تو انٹرسٹنگ بات ہے تیمور صاحب. یہ آپ 48-49% خیر اس دن تھا 8 فروری کو، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی نوازا گیا ہے، وہاں پہ بھی دھاندلی ہوئی ہے. آپ کے اپنے حلقے کے اندر دیکھیں نا، آپ تو نہیں جیتے. ان کے حلقے میں دھاندلی ہوئی. ان کے حلقے میں دھاندلی، وہی ہم کہہ رہے ہیں. میں 2-3 باتیں مزے کی بتا دوں. پہلی بات، اگر نبیل گبول صاحب کی بات مان لیں، ایون مور ریزن کہ یہ الیکشن انویسٹیگیٹ ہو. نبیل گبول صاحب کہہ رہے ہیں، جاوید لطیف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہوئی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جو ہے وہ ہر طرف سے جو ہے وہ آوازیں آ رہی ہیں. مولانا صاحب، اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ نام نہیں لے رہے، چلے ہم نہیں لے رہے، مولانا صاحب تو لے رہے، ایمل ولی خان لے رہے ہیں. ابھی انہوں نے پروٹیسٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا. کیا یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے؟ ہم تو شرارتی بچے ہیں نا. یہ تو اچھا نہیں ہے، جو اچھے بچے مگر پھر بھی آپ دیکھیں نا جھگڑا صاحب، یہ تو پھر بات چل نکلے گی تو دور تلک جائے گی. یہ تو 2018 میں بھی اسی طرح کی بات ہوتی رہی ہے. ابھی بھی کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے 2024 کے انتخابات میں دھاندلی کی. اس میں کوئی لیکن بات تو پھر دور تک جا سکتی ہے نا سر.
جتنی پیچھے لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں، لیکن میری ریکمنڈیشن یہ ہوگی، اور اس کا تعلق قانون سازی سے اور نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ہر بار جتنی قانون سازی زیادہ ہوتی ہے اتنی دھاندلی کی ایلیگیشنز جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا تعلق جینوینلی ابھی کلچر سے ہے۔ ایک امید تھی کہ 8-9 فروری کے بعد کوئی انویسٹیگیشن ہو تو اگر کس نے غلط کیا، جیسے آپ نے کہا جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، کہ وہ فلیگ ہو، کیونکہ بہت سے سرکاری افسر ایسے ہیں جنہوں نے دھاندلی ریزسٹ کی۔ اگر ان کو یہ میسج جائے کہ جس نے دھاندلی کی، سپانسر کی، پریشر کو سکمب ہوا، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے، تو پھر وہ کہے گا کہ میں اتنا بڑا رسک کیوں لوں؟ تو آئی تھنک اگر ہم اپنی پارٹی کی بیانیوں سے بالکل یہ دونوں طرف سے، یعنی اگر یہی بات ہے تو پھر لوگوں نے بھی شاید 21 اپریل کو آپ کے فیور میں ووٹ نہیں دیا، یہ سوچ کے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب کانفیڈنس لوگوں کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا نا، تو the reality almost doesn't matter۔ حقیقت جو ہے وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میرے خیال میں یہ سچ ہو سکتا تھا، لیکن جو ڈیٹا میں نے دیکھا ہے، جو پولنگ سٹیشن ہم جیتتے ہیں اس میں 20-25-30% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، جو ہم ہارتے ہیں وہاں 50-55% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے۔ یہ پنجاب کی بات ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کچھ چیزیں ماننے والی نہیں ہے۔ شہباز شریف سے زیادہ جو ہے وہ ان کے بعد کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ پڑے۔ چودھری پرویز الہی 3 گنا 4 گنا مارجن سے اس کی وجہ یہ جھگڑا صاحب کہ وہ جو ان کے بعد کے ہیں وہ وہاں ورکر ہیں، کام ورکر تھے جن کو کہ ٹکٹ ملا تھا۔ علی پرویز ملک جو ہیں ان کا وہ آبائی حلقہ ہے، ان کے والد جیتتے رہے، بھی جیتے وہاں سے، تو وہ بھی ان کا اپنا حلقہ تھا۔ تو ضمنی انتخاب میں اگر آپ کا ووٹر نکل آتا تو ظاہر ہے کہ آپ جیت جاتے اس میں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا۔ ووٹر آپ کا کیوں نہیں نکلا، یہ آپ کو نہیں لگتا ایک بڑا سوال ہے؟ یہ سوال ہے بڑا۔ نہیں، ووٹر ہمارا کم نکلا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا پی ایم ایل این کا ووٹر زیادہ نکلا ہے، یا اس بار صرف 8 سے 5 تک وہ ہوا جو 5 بجے کے بعد ہوا تھا؟ دیکھیں، میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ ایک دکا سیٹ شاید پی ایم ایل این واقعی جیتی ہو، لیکن آئی پرومس یو ان کے خاندانوں کو بھی شک ہوگا کہ یہ واقعی جیتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ایک بار آپ لوگوں کے ذہن میں شک ڈال دیں پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اچھا اب یہ مگر اب ٹھیک بات ہے، مگر اب گبول صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس طرح کے معاشی اشاریے آ رہے ہیں یا جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے، مارکیٹ اچھا پرفارم کر رہی ہے، اس سے واقعی فرق پڑے گا؟ لوگ جو ہیں وہ آئیں گے آپ لوگوں کی پارٹیوں کی طرف، یا حکومت سٹیبل ہوگی اس سے؟ ہماری پارٹی کی طرف اس وقت دیکھیں، اس وقت یہ بات نہیں کہ ہماری پارٹی کی طرف آئیں گے یا ان کی پارٹی کی طرف جائیں گے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ جو 8 فروری کے الیکشن میں جو ووٹ ہمیں پڑے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے اور ہماری سیٹ تھی اور دی کسی اور کو گئی ہے، تو ہمارے جینین ووٹس تھے، ان کے سمپتھی ووٹس تھے۔ عمران خان 5 سال تک جیل میں بند نہیں ہوگا، آج جیل میں تھا، مظلوم تھا، سمپتھی ووٹ پڑے۔ مجھے بھی جب میں اس کا ویڈیو دیکھتا تھا، جب اس کے آتے تھے سوشل میڈیا، تو مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ یہ ناانصافی ہو رہی ہے اس کے ساتھ، لیکن یہ سمپتھی ووٹ 5 سال کے بعد اور الیکشن میں نہیں ہوگا۔ یہ جو ووٹ ہے تو سمپتھی ووٹ، ہمارے ووٹ جینین ہیں جو پڑے تھے یہاں پہ۔ اب بات یہ ہے کہ اس وقت ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کو یہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج بھی عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں اپنے شرائط پہ نکلوں گا۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ 9 مئی کے واقعے کو آپ درگزر کر دیں گے تو آج انہوں نے کیا، کل کوئی اور کرے گا۔ میں یہ جو مجھے اندازہ ہے ان سارے صورتحال میں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو بیٹھنا پڑے گا۔ یہ کوئی نہ کوئی صورتحال، کوئی نہ کوئی، اور جو بھی رانا صاحب نے کہا ہے غیر مشروط طریقے سے، غیر مشروط آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ سب بیٹھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں صرف نہیں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان بیٹھنے میں مجبور ہو جائے گا، جو نہیں بیٹھنا چاہ رہے ہیں وہ بھی مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ وہ حالات دیکھ رہے ہیں ملک کا جو ہے اچھے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ پرانی باتیں ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ جی 2018 میں، یہ 2018 میں کیسے جیتے ہیں؟ کسی اور کے کندھے میں بیٹھ کر یہ جیتے 2018 میں، فیضیاب ہوئے نا۔ اب جب یہ 2024 کا رونا رو رہے ہیں تو یہ اب باتیں رونا دھونا بند کرتے ہیں، آگے کا سوچیں۔ اب آگے کا کیا سوچنا ہے؟ ملک کی بہتری، معاشی حالات کو کیسے صحیح کرنا ہے، وہ آج ہو رہا ہے، چینجز آ رہی ہیں۔ ٹھیک بات ہے، تو اس کے بارے پاکستان کے بارے میں جھگڑا صاحب بہت بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ کسی اور وقت میں اس موضوع پہ، معیشت پہ بھی بات کرنی ہے، رہ گئی ہے۔ گبول صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ
यही बात है, अगर मईशत अच्छी होगी, एक महंगाई होगी तो यकीनी तौर पर फ़र्क पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर बैठती है मेज़ के ऊपर आके तमाम सियासी जमातों से बातचीत करती है तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे बेहतर होगा इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के लिए। उनके बग़ैर आप आगे नहीं बढ़ सकते और यही बात उनको सोचनी है कि उनके बग़ैर अगर मुल्क आगे बढ़ रहा है तो फिर उनके दरवाजे कितने खुले होंगे और कितने बंद होंगे। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।